प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जो भी बहन या भाई मुझे देख रहा है, खुदावन आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रोज़े के ऊपर। वो हम बात करेंगे व्हाट इज़ फास्टिंग, और बिलखसूस हम उस रोज़े की बात करेंगे कि जिसको आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह रिकमेंड करता है। आज जो है हम बड़े डिटेल से, बड़े गहरे में जाके रोज़े के बारे में सीखेंगे कि मसीही रोज़े क्या होते हैं और उनको हमें किस तरह से रखना चाहिए, और वो कौन सा ऐसा रोज़ा है जिसको आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह रिकमेंड भी करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, जब हम रोज़े की बात करते हैं या जब हम फास्टिंग की बातें करते हैं तो अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में 50 to 70 टाइम्स रोज़ा या फास्टिंग का वर्ड मेंशन है। जितने भी बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जितनी उनकी स्टडी है, उसके ही मुताबिक रोज़ा जो है 50 to 70 टाइम्स कलाम मुक़द्दस में हमें पाया जाता है। रोज़ा जो है अजीज़ों, पुराने अहद नामे में भी हमें मिलता है और नए अहद नामे में भी हमें रोज़ा मिलता है। अगर हम पुराने अहद नामे की तरफ देखते हैं अजीज़ों, तो वहाँ पे जो है जब किसी इंसान से कोई गलती हो जाती थी, कोई गुनाह हो जाता था, तो वो रोज़ा रखता था। और खुदावन के सामने अपनी जो है रिक्वेस्ट भी जब कोई रखता था तब वो रोज़ा रखता था। अगर हम डेविड की मिसाल लेते हैं तो उसने भी रोज़ा रखा और अपने आप को रोज़े में मीक बनाया। उसने अपने आप को छोटा बना दिया, एक हम्बल बना दिया अजीज़ों। और वैसे ही अगर हम नए अहदनामे में भी देखते हैं तो वहाँ पे भी अजीज़ों जो है रोज़ा हमें मिलता है। वहाँ पे भी लोगों ने रोज़ा रखा और जो है खुदावन से नज़दीकी बढ़ाने के लिए, अपना एक रिलेशनशिप खुदावन के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए अजीज़ों रोज़ा जो है रखा जाता था। हालेलुया। अब हम देखेंगे वो ऐसा कौन सा रोज़ा है, वो ऐसा कौन सा फास्ट है जिसको आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह जो है रिकमेंड करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस रोज़े को आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह रिकमेंड करते हैं, हमें वही उसी तरह से रोज़े को अपनाना भी चाहिए। हालेलुया। आइए अजीज़ों, हम इस बात को भी सीखते हैं। उसके लिए हम मत्ती उसका 12 बाब 38 आयत से लेकर 41 आयत तक पढ़ेंगे। उस पर बास फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़िनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर योना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। अजीज़ों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ फ़कीह और फरीसी हैं जो खुदावन यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर तू वाकई में आसमान से भेजा गया है, अगर तू वाकई में कोई नबी है तो हमें तू निशान दिखा। और जैसे हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं, जितने भी नबी आए हैं उनके पास कोई ना कोई निशान था। और यहाँ पे भी वो खुदावन यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर तू वाकई में नबी है तो तू हमें कोई निशान दिखा। और यहाँ पे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह ने अपने निशान को जो है वो योना नबी के निशान के साथ अजीज़ों जोड़ा है। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने योना नबी का जिक्र किया है, उसके निशान को जो है रिफ्लेक्ट किया है कि मेरा भी जो निशान है वो ऐसे ही होगा। योना मछली के पेट में था, लेकिन मैं 3 रात दिन ज़मीन में रहूँगा। और यहाँ पे नैनवा के लोगों का भी जिक्र किया गया है
کہ نینوا کے جو لوگ ہیں وہ عدالت کے دن اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک نشان جو کہ یونا نبی کی طرف ہمیں جاتا دکھتا ہے، اور دوسرا نینوا کے جو لوگ ہیں۔ عزیزو، یہاں پہ جو خداوند نے بات کی ہے، یہاں پہ ہمیں خداوند نے نشان کی ایگزامپل دیتے ہوئے روزے کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ یہاں پہ جو ہے کہیں بھی ہمیں روزے کا تو ذکر ملتا ہی نہیں ہے، لیکن کلام جو ہے ہمارا وہ بڑا ہی ڈیپ ہے، وہ بڑا ہی وسیع ہے۔ اس کو جتنا اسٹڈی کریں گے آپ کو اس میں سے نئی سے نئی بات عزیزوں نکلتی ہی چلی جائیں گی، کیونکہ ہمارا کلام جو ہے عزیزوں بڑا زندہ کلام ہے۔ عزیزوں، یہاں پہ ہمیں روزے کی بھی ہنٹ مل جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم یونا اس کا 3 باب پڑھیں گے پہلی آیت سے، اور خداوند کا کلام دوسرے بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھ کر اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت نے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس بات کی منادی ہو کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنے ارادہ بدلے اور اپنے کہر شدت سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہاللویہ۔ عزیزوں، یہ پورا جو میں نے پہلی آیت سے لے کے 10 آیت تک پڑھا ہے، یہ بڑا ہی ایک ڈیٹیل ہمیں سفر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ عزیزوں یونا نبی جو ہے وہ شہر میں داخل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ 40 روز کے بعد یہ شہر برباد کیا جائے گا۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ ان کے لوگوں نے روزے کی منادی شروع کر دی۔ کس کی؟ روزے کی۔ تو یہاں پہ ہمیں روزہ مل گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نینوا کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے بھی جانا ہے کہ نینوا کے لوگوں نے ایسا کیا کیا، ایسا کون سا روزہ رکھا، ایسی کون سی منادی کی کہ خداوند نے ان کو اتنا امپورٹنٹ کیا کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بڑے خاص ہوں گے یہ لوگ جن کا ذکر آپ کے میرے خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ ہاللویہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں انہوں نے روزے میں کیا کیا ہے۔ عزیزوں، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم برباد ہونے والے ہیں، ہمارا شہر تباہ ہونے والا ہے، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، خدا ہم سے بڑا ناراض ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے روزے کی منادی کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئے ہم آج سے جو ہے اپنے برے کام چھوڑیں، اس کی منادی نہیں بلکہ روزے کی عزیزوں منادی کی انہوں نے۔ اور روزے کی جب منادی کی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے ہیں۔ انہوں نے عزیزوں
اپنی پوشاکیں اتاری اور ٹاٹ اڑے ہیں۔ عزیزوں، ٹاٹ پہننے کا جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا دینا، اپنے آپ کو بالکل حلیم کر دینا، اپنے آپ کو بڑا میک کر دینا۔ ہو سکتا ہے شہر میں بڑے رئیس لوگ بھی ہوں گے، بڑے عہدیدار لوگ بھی ہوں گے، اس شہر میں بڑے جرنل ہوں گے، کرنل ہوں گے، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوں گے، لیکن سب نے عزیزوں کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑھا، ایک جیسا ہی ڈریس پہن لیا۔ اور ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دینا۔ جب انہوں نے روزے کی منادی کی اور جب روزہ رکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے چھوٹا بنایا، کیونکہ جیسا آپ کا لباس ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے بڑا ہی قیمتی لباس پہنا ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ اور ویسے ہی اگر آپ نے کوئی بہت ہی کم قیمت کا کوئی بھی لباس پہنا ہو، بڑا سادہ سا آپ نے اگر کوئی لباس پہنا ہو تو آپ کی پرسنالٹی بھی بڑی سادی ہو جاتی ہے، بڑی چھوٹی پرسنالٹی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان ٹاٹ اڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل یہ ظاہر کرنے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے ٹاٹ اڑا، یہاں تک کہ جو بادشاہ تھا، یقین کریں کلام کہتے ہیں کہ جو شہر کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی یہی کیا، اپنا تخت چھوڑ دیا اور راکھ پہ بیٹھ گیا اور اپنا شاہی لباس جو تھا وہ بھی اس نے اتار ڈالا۔ بالکل اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے آپ کو بالکل چھوٹا کر دیں، بالکل حلیم کر دیں اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گرا دیں۔ اپنا جتنا آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، جو چیزیں اس کو آپ نے بالکل ختم کر دینی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ اپنی بری روشوں سے اور ہاتھوں کے ظلم سے بھی عزیزوں باز آئے۔ انہوں نے بدی کو بھی چھوڑا اور اپنے ہاتھوں کے ظلم کو بھی چھوڑا۔ عزیزوں، اپنے جو ایسے کام کاج تھے کہ جو برے تھے انہوں نے وہ چھوڑا، اور بری روشوں سے بھی، مطلب توبہ کا بھی ہمیں یہاں پہ عنصر سبجیکٹ ملتا ہے۔ عزیزوں، روزے کے اندر توبہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاکسار بن جانا ہے، اس کے بعد توبہ کرنی ہے۔ عزیزوں، اپنے ایسے کام جو کہ برے ہیں، جس سے خدا ناراض ہے، یا کوئی ایسی بات جس سے آپ کو لگتا ہے کہ خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے، عزیزوں روزے میں آپ نے اس کو بھی ختم کر دینا ہے، اس سے بھی آپ نے عزیزوں توبہ کرنی ہے۔ خاکسار بن جانا ہے، چھوٹا بن جانا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ عزیزوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی بری روشوں سے باز آئے، بالکل اپنے آپ کو خاکسار کر دیا خداوند کے آگے، اور خدا پہ جب ایمان لائے تو خدا نے اپنا منصوبہ بدل دیا۔ عزیزوں، ہاللویا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے بھی آپ کے لیے بھی کوئی منصوبہ بنا لیا ہو کہ یہ بہت بدی کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ عزیزوں جو ہے یہ شخص جو ہے یہ بہت زیادہ گناہ میں ہو گیا ہے، بس میں اس کو اب 40 مہینے اور دیتا ہوں یا 40 دن اور دیتا ہوں، بس اس کے بعد کا ختم۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ خدا ہم اپنا ارادہ بدل لے۔ عزیزوں، یہ جو روزے کے جو مہینے چل رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم خدا کا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم گناہ میں ہیں، اگر ہماری زندگی گناہ کے اندر بہت زیادہ گہرے میں چلی گئی ہے عزیزوں، تو یہ وقت ہے کہ آپ روزہ رکھ کے اس گناہ سے نکلیں اور توبہ کریں، اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور خدا کو آپ پسند آنے والے بن جائیں۔ ہاللویا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں تو خدا ہم پہ رحم بھی کرتا ہے۔ ہاللویا۔ عزیزوں، اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کس باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اب کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہم متی 6 باب پڑھیں گے، 16 آیت سے لے کے 18 آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنے منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ
آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ ہاللویہ۔ عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ رکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی صورت نہیں بگاڑنی ہے، ہم نے اپنی صورت نہیں بگاڑنی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنا سر میں تیل ڈال اور منہ دو۔ عزیزوں، اس دور میں جو تھا، اس دور میں منہ لوگ دھوتے تھے، اپنے سر میں تیل لگاتے تھے۔ یہ ایک ہائیجین کا ایک پروسیس تھا۔ یہ ہائیجین مطلب ایک طرح سے فریش لک آپ کو دیتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی جیل یا کوئی کریم وریم ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ منہ دھوتے تھے اور اپنے سر میں تیل لگاتے تھے ٹو لک فریش۔ تو یہاں پہ کلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے سے منہ بگاڑنا نہیں ہے بلکہ فریش دکھنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ روزہ رکھنے کے اجر بھی ہیں، اور کتنے ہیں اجر؟ 2 اجر ہیں۔ اجر ہیں اور کتنے ہیں؟ 2۔ ایک ہے جو آپ کو دنیا دے دیتی ہے۔ وہ کیسے دیتی ہے اجر؟ وہ ایسے دیتی ہے کہ جب آپ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، بڑے اپسیٹ لگتے ہیں، جیسے یہ آپ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور بڑا ہی عزیزوں اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بڑا اداس سا چہرہ اس نے بنایا ہوا ہے، اور کوئی آگے پوچھتے کہ بھائی کیا ہوا، آج طبیعت ٹھیک نہیں؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں آج میرا روزہ ہے، میرا جو ہے میں فاسٹ پہ ہوں، میں روزے پہ ہوں۔ تو لوگ ہو سکتا ہے اس کو اجر دے دیں۔ اس کو کلام میں لکھا نا کہ اس نے اپنا اجر پا لیا۔ ہو سکتا ہے لوگ پھر اجر دیتے ہیں، کہ وہ کیسے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ارے آج اس کو زیادہ کام مت دینا، آج اس کا روزہ ہے، ارے آج اس سے یہ کام مت کروانا، اس کا روزہ ہے۔ تو یہ آپ کو اجر دے دیا، لوگوں نے دے دیا، لیکن یہ جو اجر ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اجر وہ ہے کیونکہ روزہ ہم نے لوگوں کے لیے نہیں رکھا عزیزو، ہم نے روزہ جو ہے ہم نے خداوند کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم نے خداوند کو راضی رکھنا ہے، اور خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، تو آپ کا روزہ پوشیدگی میں ہوگا تو خدا بھی پوشیدگی میں آپ کے روزے کو دیکھے گا اور آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ ہاللویہ۔ اور آپ جانیں جس چیز کا بدلہ خدا دے دے وہ کس طرح کا اجر ہوگا۔ ہاللویہ۔ وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنا دیا، سمندر بنا دیے، درخت، جانور، ہر چیز بنائی، جب وہ آپ کو کچھ اجر دے گا تو وہ اجر کتنا ہی زبردست اجر ہوگا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب ہمارا جو دھیان ہوگا وہ عزیزوں خدا پہ ہوگا، جب ہماری صورت ایک دم فریش ہوگی، ہمارے منہ پہ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، اور پوشیدگی میں ہمارا روزہ ہوگا، تبھی جو ہے ہمیں اس کا خداوند جو ہے اجر دے گا۔ ہاللویہ۔ اکثر کچھ لوگ جو ہیں وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا جو دھیان ہے عزیزوں وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ کس پہ؟ کھانے پینے کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ ابھی روزہ رکھا بھی نہیں ہوتا ہے انہوں نے، اور ان کا دھیان کھانے پینے پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، میں ایسا کیا کھاؤں جس سے مجھے پیاس نہ لگے، میں ایسا کیا کھاؤں جو مجھے پورا دن بھر انرجی دے گا، میں ایسا کیا کھاؤں جس سے مجھے بھوک نہیں لگے گی، ابھی روزہ رکھا بھی نہیں ہے، لیکن دھیان جو ہے وہ عزیزوں کھانے اور پینے پہ چلا گیا۔ جب روزہ رکھ لیا اس کے بعد بھی دھیان کھانے پینے کے اوپر ہی ہے۔ ارے اس ٹائم پہ میں کھانا کھاتا تھا، ارے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب شام کے ٹائم پہ جب آپ کا روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی میں کس چیز سے روزہ کھولوں؟ مطلب پورے روزے کے ٹائم میں شروع سے لے کے آخر تک آپ کا جو دھیان تھا وہ عزیزوں کھانے پینے پہ ہی لگا ہوا تھا، جبکہ آپ کا جو دھیان ہے وہ خدا اور دعا پہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جو دھیان ہے وہ دعا اور خدا پہ ہونا چاہیے۔ آپ روزے میں اپنا دھیان دعا میں لگائیں، روزے میں اپنا دھیان کلام پڑھنے میں لگائیں، زبور گانے میں لگائیں، خداوند کے حضور گیت گانے میں لگائیں۔ اور میں آپ کو بڑے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا دھیان دعا پہ ہے، کلام پڑھنے میں ہے، خدا پہ ہے، تو میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو روزے کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ نہ آپ کو کسی بھوک کا احساس ہوگا اور نہ ہی آپ کو پیاس کا احساس ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے جتنے
خدا کے لوگ ہیں جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کا دھیان ہی صرف خدا کے اوپر لگا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے خدا کو راضی کرنا ہے، تو ان کو بھوک اور پیاس اور پانی کی بالکل بھی ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ لیکن اگر آپ کا دھیان کھانے پینے کے اوپر ہے تو پھر آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی روزہ رکھ کے، کیونکہ آپ کا دھیان کھانے پینے پہ تو آپ کو بھوک بھی بہت لگے گی، آپ کو پیاس بھی بہت لگے گی، آپ بڑی بے چینی کے حالت میں ہوں گے کہ کب روزے کا ٹائم ہو تو میں جا کے روزہ کھولوں۔ لیکن یہ کوئی روزہ زیادہ فائدے کا نہیں ہے۔ فائدے کا روزہ وہی ہوتا ہے جس پہ ہم خدا پہ ایمان لے کے آتے ہیں، جیسے کہ نینوا کے لوگوں نے آپ نے دیکھا خدا پہ ایمان لائے، پھر انہوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے پھر جو ہے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور توبہ بھی کی۔ تو ویسے اگر ہمارا بھی جو دھیان خدا پہ ہوگا، کلام پڑھنے پہ ہوگا عزیزوں، تو بالکل ہمیں روزے کے بارے میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ہاللویہ۔ عزیزوں میں کہتا ہوں یہ جو آیت ہے یہ بڑی ایک اسٹرانگ آیت ہے اور یہ بہت کچھ ہمیں سکھا دیتی ہے، یہ سکھاتی بھی ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے اور ہمیں وارن بھی کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ آئے ہم پڑھتے ہیں رومیو 8 باب اس کی 5 آیت سے 8 آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آمین۔ عزیزوں یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ بڑی ایک وارننگ والی آیت ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہمارا دھیان کھانے پینے پہ ہے تو اس کا مطلب ہم بڑے جسمانی ہیں، کیونکہ ہمارا خیال کس کے اوپر ہے؟ جسمانی باتوں کے اوپر ہے کہ ہم نے جسم کو کیا کھلانا ہے، ہم نے جسم کو کیا پلانا ہے، ہماری سوچیں کیا ہے؟ جسمانی ہیں۔ اکثر ابھی یہ جو روزے کے جب مہینہ آتا ہے اس میں بڑے جسمانی لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے میں گوشت کھا سکتے ہیں، روزے میں یہ کھا سکتے ہیں، مطلب ان کا دھیان کیا ہے؟ جسمانی ہے، ان کا خیال جسمانی باتوں پہ ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ بڑے ایک ڈینجر زون میں ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور عزیزو جو جسمانی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور جو جسمانی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی دشمنی ہے۔ عزیزوں اگر آپ کی سوچیں اور آپ کے خیال جسم کے اوپر لگی ہیں، جسمانی خیال میں اگر آپ ہیں تو عزیزوں آپ ڈینجر زون میں ہیں، کیونکہ آپ کی دشمنی کسی انسان سے نہیں، آپ کی دشمنی خدا سے ہے۔ آپ خدا کو خوش کر ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ کا روزہ رکھنا وگنا سب بیکار ہو جائے گا۔ اور جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے عزیزوں، موت لے کے آ جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نینوا کے جو لوگ تھے ان کے اوپر موت آ گئی تھی، ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہے 40 دن کے بعد ہلاک کیے جائیں گے، ان کا شہر برباد کر دیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کی۔ ان کی جو اس وقت نیت تھی وہ جسمانی تھی، وہ بڑے وہ تھے، خدا کو جو ہے وہ انہوں نے ناراض کیا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ روحانی ہوئے، جب ان کا دھیان خدا کی طرف گیا، جب وہ ایمان لے آیا خدا پہ، تو ان کا شہر بھی عزیزوں بچ بھی گئے۔ ہاللویہ۔ ویسے اگر ہم بھی اگر جسمانی ہیں تو پھر ہماری دشمنی سیدھی خدا سے ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ کے آپ کا خیال خدا کے اوپر ہے، اگر روزہ رکھ کے آپ کا خیال دعا میں ہے، اگر آپ کا روزہ رکھ کے خیال صرف یہی ہے کہ میں خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے مضبوط کروں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی زندگی خدا کو دیتا ہوں، میں صرف خدا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، اس کا مطلب میں روحانی ہوں، کیونکہ میرے جو خیال ہیں وہ روحانی خیال ہیں۔ اور روحانی خیال کیا ہے؟ وہ زندگی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔
اکثر لوگوں کے پاس زندگی تو ہوتی ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ روحانی ہوتے ہیں عزیزوں، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس زندگی بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس اطمینان بھی ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزوں، اگر ہمارے خیال جسمانی ہیں، ہم صرف اپنے جسمانی چیزوں کے اوپر ہی سوچتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے خیال عزیزوں روحانی بنانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، جب آپ ان روزے کے ایام میں اگر روزہ رکھیں تو نینوا کے لوگوں کی طرح رکھیں، خاکسار ہو جائیں، بالکل ہمبل ہو جائیں، اپنی بری روشوں سے عزیزوں باز آ جائیں، بالکل اپنا آپ کو چھوٹا بنا دے، خدا پہ ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد اپنا چہرہ اداس نہ کریں، نہ بگاڑیں، بلکہ فریش دکھیں، تاکہ خدا آپ کو اجر دے گا۔ اور روزہ رکھ کے اپنا خیال، اپنا ٹائم جو ہے خدا کی حضوری میں گزاریں، اس سے دعائیں کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اگر کوئی بدی ہو گئی آپ سے تو اس کے لیے معافی مانگیں اور اپنے خیال روحانی بنا دیں، تب آپ کو زندگی بھی ملے گی اور اس کے ساتھ اطمینان بھی ملے گا۔ عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آج کے جو زندہ کلام ہے اس سے ہم نے روزے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ اب جب ہم روزہ رکھیں گے تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے، خداوند پاک سے بڑی برکت پائیں گے۔ God bless you all. Praise the Lord. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔